बशीर साहब जो हैं वो गए हैं फंस इस तरह गए हैं कि जनाब उनको 23 मार्च की डेड लाइन मिली है जनाब। फौरी तौर पर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है ना वो खान साहब को ज़्यादा ख़तरनाक लगता है। क्योंकि मीर शकील रहमान नायब की कस्टडी में थे, तो वहीं पर से जनाब अचानक नायब हुकाम उनके पास पहुँच जाते थे और मीर शकील रहमान से टेलीफोन कराते थे। यूसुफ गिलानी साहब का ये जो इस्तीफ़ा है ये सिर्फ और सिर्फ एक गोंगलों में से मिट्टी झाड़ने की कोशिश, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने नए मुशीर दाखिला व एहतसाब जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक़ अब्बासी को कुछ नए टारगेट्स दिए हैं। वो क्या टारगेट्स दिए हैं, क्या उनको उसके साथ टाइम लाइन दी है, और फिर जवाब में ब्रिगेडियर साहब ने क्या उनको अपनी टाइम लाइन दी है और बताया कि वो क्या कर सकते हैं। ये बड़ी आम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर यूसुफ गिलानी साहब के आज इस्तीफ़े की खबरें जनाब आ गई कि जनाब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। बड़ा असूलों की सियासत पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया कि ये वाकई इस्तीफ़ा दिया है या इसके पीछे भी कोई ड्रामेबाजी है, इस पर बात करेंगे। और फिर हुकूमत के लिए, ये इमरान खान साहब के लिए दो बुरी खबरें। एक तो जंग जियो ग्रुप के मालिक मीर शकील रहमान वो बरी हो गए, और फिर जो मुस्लिम लीग नून के जो टेक्सला से जो उम्मीदवार थे कौमी असम्बली के, और उस इलेक्शन मुहिम के दौरान उनको गिरफ़्तार किया गया और फिर उनके बच्चों ने उनकी कैंपेन चलाई थी। इंजीनियर कमरुल इस्लाम वो भी बरी हो गए हैं। ये क्या कहानी है, इन पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। हम ये जो दो असाब बरी हुए हैं, एक तो इंजीनियर कमरुल इस्लाम, राजा कमरुल इस्लाम बरी हो गए साफ़ पानी केस में से। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कीजिए कि ये केस उन पर बनाया गया जब वो कौमी असम्बली की 2018 के इंतखाबात में अपनी इंतखाबी मुहिम लड़ रहे थे। थोड़े दिन रह गए थे पोलिंग में, तो अचानक उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और ये केस बनाया गया, और काफ़ी अर्सा वो पाबंद सलासल रहे, और ग़ालिबन साल डेढ़ साल वो हवालात में रहे, जेल में रहे, और उसके बाद उनकी बेल हुई। और अब उस केस का फ़ैसला हुआ कि उनको बरी कर दिया गया। ये जब गिरफ़्तार हुए थे तो इनके 10 साल बेटे ने और 12-13 साल की इनकी बेटी थी, उन्होंने इनकी कैंपेन चलाई थी। इलेक्शन तो ये हार गए थे, लेकिन बहरहाल एक जो है वो हम कह सकते हैं कि एक शख्स को महज एक गलत मुकदमा बनाकर सिर्फ इंतखाबी अमल से बाहर रखने की कोशिश की गई थी मुबैना तौर पर, जो सामने दिखाई दे रही है, और वो उसमें कामयाब रहे। लेकिन जो इंजीनियर कमरुल इस्लाम की शोहरत को नुकसान पहुंचा, जो उनका वक्त अदालतों में ज़ाया हुआ है, जो उनको जेल काटनी पड़ी, उसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब फ़िलहाल ना तो मेरे पास है ना किसी और के पास है। बहरहाल आगे चलते हैं जी। मीर शकील रहमान साहब 8 माह जेल में रहे। 8 माह के दौरान एक वो बड़ा पुराना केस निकाला गया कि जी वो पता नहीं कितनी दिहाइयाँ पहले जो कौन सी ज़मीन इन्होंने ख़रीदी थी, वो जनाब उसमें कोई मसला था या उसमें कोई गड़बड़ थी। उसके साथ और भी जो मुलजमान थे उनके भी नाम आए। कोई हुमायूं फैज़ रसूल साहब थे, कोई मियाँ बशीर साहब थे, और मीर शकील रहमान साहब को जनाब वो ठग से नायब ने गिरफ़्तार करके औलाद में बंद कर दिया। अच्छा, मीर शकील रहमान को गिरफ़्तारी के बाद ना उनको मीडिया ट्रायल ज़्यादा किया गया, उनकी औलाद से तस्वीरें शेयर की गई, उनके ऊपर बहुत किस्म के दबाव डाले गए। बल्कि हमें बड़ा याद है इस बात का कि इधर से जियो में कोई ख़बर नशर होती थी और उधर से जो चूँकि मीर शकील रहमान नायब की कस्टडी में थे, तो वहीं पर से जनाब अचानक नायब हुकाम उनके पास पहुँच जाते थे और मीर शकील रहमान से टेलीफोन कराते थे जियो में कि जनाब ये फ़लानी खबर रोक दो या फ़लानी मत चलाओ या फ़लानी चला दो। तो जितना अर्सा मीर शकील रहमान उनके हिरासत में रहे, मुबैना तौर पर उनका इस्तेमाल सिर्फ यही होता रहा। केस की पता नहीं क्या तफ्तीश होनी थी या नहीं होनी थी, अगर कोई तफ्तीश हुई भी थी उसका नतीजा बहरहाल सामने आ गया। तो अदालत ने, जनाब एहतसाब अदालत ने ये आज करार दिया कि ये जो मुलजमान हैं हुमायूं फैज़ रसूल और मियाँ बशीर वगैरह वो इस केस में बरी कर दिए गए हैं। और साथ ही अदालत ने यह भी करार दे दिया कि जब इस्तिग़ासा जुर्म साबित करने में ही नाकाम हो गया है तो फिर आनत जुर्म की सज़ा किसी को कैसे दी जा सकती है। तो मीर शकील रहमान, जिन्हें उर्फ़ आम में MSR कहते हैं, उनको जो है वो आनत जुर्म में गिरफ़्तार किया गया था, उनके खिलाफ ये केस चला गया था। शरीक जुर्म थे वो, शरीक मुलज़िम थे, तो अदालत ने फिर उनको भी बरी कर दिया। और बहरहाल ये मीर शकील रहमान की एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन मीर शकील रहमान के वो जो 8 माह ज़िंदगी के हवालात की नज़र हो गए, वो बहरहाल ज़रूर जो है ये सवाल फिर वो पिछले केस की तरह ये भी खड़ा होता है कि उसका कौन ज़िम्मेदार है। ऐसे हमने देखा माजी में बहुत सारे केसेस थे आसिफ अली ज़रदारी साहब के ऊपर, शरीफ फैमिली के ऊपर, जिनमें बहुत सारे अर्सा ये लोग हवालातों में रहे और फिर बाद में आसिफ अली ज़रदारी साहब ख़ुसूसन उन केसेस में से बरी हो गए। आसिफ अली ज़रदारी साहब की तो हम कह सकते हैं कि जवानी के 10-12 कीमती साल जो है वो
عدالتوں کی نظر ہو گئی یا جیلوں کی نظر ہو گئے، جو کچھ بھی ہوا، لیکن پھر بعد میں اس کا نکلا کچھ نہیں۔ اب بات کرتے ہیں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے استعفے کی۔ جناب آج دن کو اچانک خبریں چلنی شروع ہو گئی، سارے ٹی وی چینلز پہ پھٹے جناب لال ہو گئے، سکرینیں لال ہو گئی کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی صاحب نے استعفیٰ دے دیا، اور بڑے جناب وہ اصول پسند آدمی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب میرے پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ میں اس دن موجود نہیں تھا، ورنہ حکومت کو شکست ہو جاتی، وہ بل نہ پاس کرا سکتی اسٹیٹ بینک والا، تو میں نے جناب استعفیٰ دے دیا، اور ہم بڑے حیران ہوئے۔ بعد میں پتہ چلا جناب استعفیٰ انہوں نے نہیں بھجوایا چیئرمین سینٹ کو، بلکہ انہوں نے استعفیٰ بھجوایا اپنی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو۔ اب اس استعفے کی کوئی قانونی حیثیت تو ہے نہیں، اب وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو فیصلہ نہیں کرنا نا کہ یہ ان کا استعفیٰ قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا، استعفیٰ تو دینا تھا تو چیئرمین سینٹ کو دیتے، جس نے قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا، جو بھی کرنا ہے وہاں پر ہونا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جناب میرے پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ بات سیدھی سی ہے جی، یہ اب ساری ایک ڈرامے بازی ہے، وہ اسے کہتے ہیں نا، انہوں نے غالباً بہت سارے جو اپنی پارٹی کے لوگ بھی ان کے اوپر تنقید کرتے، اور سب سے کھل کر اگر میں بات کروں گا تو سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر، انہوں نے ٹی وی پر کہا کہ جی ہمیں تو بڑی شرمندگی ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہم لوگوں کو جواب کیا دیں، اپنی پارٹی سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس طرح بتائیں اس طرح کیوں کیا گیا۔ تو یہ بنیادی طور پہ اس قسم کی گفتگو کا ری ایکشن تھا جو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے دیا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کے کریڈٹ پہ بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ دو چیزیں ان کے کریڈٹ پہ جو ہیں وہ بڑی نیگیٹو ہے۔ ایک تو یہ جس طرح سے اپوزیشن لیڈر بنے تھے کہ کمٹمنٹ ان کی مسلم لیگ نون کے ساتھ تھی کہ اپوزیشن لیڈر آپ کا ہوگا، چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہم لڑیں گے، اور بعد میں جب یہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن نہیں جیت سکے تو پھر انہوں نے وہ اپوزیشن لیڈر کی سیٹ پہ جو ہے یہ قابض ہو گیا، اور حکومتی کچھ اراکین کی مدد سے قابض ہوئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک خاص گروپ ہے وہاں پہ سینٹ کے اندر، ان کی مدد سے اپوزیشن لیڈر، یعنی کہ حکومت نے اپنی مرضی کا اپوزیشن لیڈر بنوایا تھا۔ تو پھر یہ جو استعفیٰ تھا وہ بھی پھر اسی طرح کو انہوں نے دیا ہے کہ جی میں نے بلاول بھٹو زرداری کو استعفیٰ بھجوا دیا، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہیں نا پھر چیئرمین سینٹ میں بھیج دیں، کے پاس بھیج دیں استعفیٰ، تو آپ پتہ چل جائے گا۔ آپ وہ اتنی مشکلوں سے تو یہ سیٹ حاصل کی، تو اب اس کو چھوڑ کیسے دیں؟ تو یہ ساری ڈرامے بازی ہے۔ جیسے یہ بل پاس کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں نے، میں تو کہتا ہوں کہ مبینہ طور پہ ڈرامے بازی کی ہے، اور اب ایک دفعہ پھر وہ ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کرے کہ نہیں جی میں تو بڑا اصول پسند ہوں، میں تو بڑا مصروف تھا اور میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں سن سکتا۔ وہ کوئی ایسی گل ہے جی، اصول سیاست میں جو ہے نا وہ نظر آ گیا، ہمیں پتہ ہی ہے سب کو کون کون سے اصول ہیں آپ کے۔ بہرحال یوسف گیلانی صاحب کا یہ جو استعفیٰ ہے یہ صرف اور صرف ایک گونگلوں میں سے مٹی جھاڑنے کی کوشش، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس بل کو سبھی نے ووٹ دینا تھا، یا کامیاب بنانا تھا، یا کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا تھا، یا کسی بھی طریقے سے مدد کرنی تھی، وہ کی گئی۔ تو بہرحال جنہوں نے ووٹ دینا ہوتا ہے تو وہ تو آکسیجن سلنڈر لے کر بھی آ جاتے ہیں، وہ پاکستان کی آکسیجن بند کرنے کے لیے وہ آکسیجن سلنڈر لگا کے آگے تھی پی ٹی آئی کی ایک رکن سینٹ جو ہیں ڈاکٹر زرکا۔ اب بات کرتے ہیں جناب نئے مشیر احتساب جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی جو مشیر داخلہ و احتساب مقرر ہوئے۔ ایک تو ان کی آج ملاقات ہوئی ہے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب سے۔ اب وہ ملاقات بھی بڑی عجیب و غریب سے ملاقات تھی، بظاہر شیخ صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ تھے، لیکن دل پہ ان کے خنجر چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ لازم بات ہے نا، ان کی وزارت میں یہ حصے دار ہیں۔ تو شیخ صاحب کے تو وہ بچپن کا خواب تھا بڑا ہو کے وزیر داخلہ بنوں گا، تو وہ بن گیا، تو بیچ میں دوسرا شریکہ آ گیا، تو وہ سوکن والا صاحب ہے، ان سوکنوں کی ملاقات تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ شیخ صاحب ان کی جسے کہتے ہیں وہ ناطقہ بند کرتے ہیں، یا کہ وہ شیخ صاحب کا ناطقہ بند کرتے ہیں وزارت داخلہ میں۔ بہرحال مشیر احتساب جو ہیں وہ گئے ہیں پھنس اس طرح گئے ہیں کہ جناب ان کو 23 مارچ کی ڈیڈ لائن ملی ہے جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے مبینہ طور پر، اور ان کو کہا گیا ہے 2 ٹارگٹ ان کو بڑے پرائم ٹارگٹ دیے گئے جی۔ ایک ٹارگٹ ان کو دیا گیا کہ شریف خاندان، کہ جناب شریف خاندان کو جو ہے وہ مقدمے بنائیں، پرانے ہیں ان کی انکوائریاں کرائیں، کسی بھی طریقے سے ان کو اندر کروائیں۔ شریف خاندان میں جو سب سے پرائم ٹارگٹ ہے اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، وہ تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ہیں جو مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں۔ بقول عمران خان صاحب وہ چونکہ خود اس پہ بڑی آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں کہ جی چونکہ مبینہ طور پر جو ہے شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ ثابت ہو چکی ہے، تو لہٰذا اب ان کو گرفتار کریں اور ان کو عدالتوں سے سزا دلوائیں۔ اب وہ مطلب خان صاحب کے کہنے سے تو ثابت نہیں ہو جاتی، وہ تو عدالت میں جا کے ثابت کرنی پڑتی ہے۔ وہ تو پچھلے کیسز جن میں خان صاحب کی حکومت نہیں تھی اور وہ سزا دے دی تھی مریم صاحبہ کو، تو اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ جی ثبوت لے کر آئیں۔ وہ ایون فیلڈ کی ملکیت والے تو وہ میرا خیال 22-23 طریقے بھی لے گئے نیب والے مبینہ طور پہ، تو وہاں پہ تو ثابت ان سے ہوتا کچھ نہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی چونکہ خان صاحب نے ان کو لگایا، اس لیے ان کا خیال ہے کہ انہوں نے پہلے بطور ڈی جی نیب میں سرو کیا، تو وہ شاید نیب کے سسٹم کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو وہ اس لیے یہاں پر جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہوں گے۔ تو ایک ٹارگٹ ان کو دیا گیا شریف خاندان کا، اسپیشلی اس میں شہباز شریف صاحب پرائم ٹارگٹ ہے، پھر اس کے بعد دیگر بھی شریف خاندان کے
لوگ ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے اندر ڈالنا ہے، جیلوں میں ڈالنا ہے۔ دوسرا ٹارگٹ دیا گیا زرداری خاندان کے، جناب زرداری ان کمپنی کے خلاف بھی جو ہے وہ کیسز بنائے جائیں، ان کی گرفتاریاں کی جائیں کسی بھی طریقے سے۔ اچھا، ان کو جو سننے میں آیا کہ جو مبینہ طور پہ ڈیڈ لائن دی گئی وہ 23 مارچ کی، وہ 23 مارچ میں چونکہ آپریشن کا ایک مارچ ہونا ہے اسلام آباد میں، تو خان صاحب چاہتے ہیں کہ 23 مارچ سے پہلے ان اپنے خلاف جو اپنے سیاسی مخالفین ہیں ان کا کوئک مارچ کر کے تو ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے۔ اب مسئلہ خان صاحب کا کیا ہے؟ مسئلہ خان صاحب کا یہ ہے کہ خان صاحب کی حکومت بری طرح پٹ چکی ہے ہر محاذ پہ، سیاسی محاذ پہ بھی آپ دیکھ لیں، آپ کے پی کے بلدیاتی الیکشن ہو گئے، پاکستان بھر کے ضمنی انتخابات ہو گئے، ہر جگہ پہ ان کو ماری پڑ رہی ہے، تو وہ ادھر سے بھی بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، پتہ نا سارے ملک میں تنظیمیں توڑ دی اور پھر وہ نامزد کر دیے۔ وہ جیسے ایک عامر ہوتا ہے نا، ڈکٹیٹر نامزد کرتا ہے، آج سے تو صدر ہے تو آج سے تو صدر ہے، تو انہوں نے پہلے صدر نامزد کیے، ابھی انہوں نے پتہ چلا تھوڑی دیر پہلے کہ لاہور کے بھی عہدیدار نامزد کر دیے ہیں، تو وہ اب سارا کام نامزدگیوں پہ ہی چل رہا ہے، جمہوریت تو سائڈ پہ رہ گئی۔ بہرحال اب ان کی یہ ہے کہ جی یہ 23 مارچ سے پہلے جو نہیں یہ جو مارچ کریں گے لوگ، مارچ والے کی جو قیادت ہے نا وہ کسی طریقے سے اندر ہو جائے ساری۔ خان صاحب کی یہ کوشش ہے اور انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا اور ہدایات دی ہیں مشیرت صاحب بریگیڈیئر ریٹائر مصدق عباسی کو۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ بریگیڈیئر ریٹائر مصدق عباسی کیا وزیر اعظم صاحب کی ان خواہشات پر عمل پوری طرح سے کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے؟ اور پھر دوسرا انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو کیا کیا؟ اچھا، پرائم منسٹر صاحب نے جو ان کو کہا، خبر یہ سننے میں آ رہی ہے کہ جو 23 مارچ تک کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے، لیکن جو ہمیں اطلاعات ملی ہے کہ بریگیڈیئر ریٹائر مصدق عباسی انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے جو ٹائم لیا ہے وہ 6 مہینے کا ٹائم لیا کہ جی 6 مہینے مجھے دیں، 6 مہینے کے اندر میں نے سارے اندر کر دیا گا۔ وہ جیسے کہ ہم نے کہا تھا نا کہ پچھلے الیکشن سے پہلے کہ خان صاحب کے تمام سیاسی مخالفینوں کو جیلوں میں ڈلوا دیا گیا، سزائیں دلوا دی گئی، اور جو نئی مطلب ابھی کیس اس قابل تھے تو وہ جیسے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، انجینئر قمر اسلام ہوں چاہے وہ حنیف عباسی ہوں، ان کو الیکشن کمپین سے پہلے گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا تھا کہ خان صاحب کسی طریقے سے الیکشن جیت سکے۔ اچھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ خان صاحب الیکشن پھر بھی نہیں تھے جیت سکے۔ اس کے بعد پھر وہ جو نہیں وہ جہاز جو اڑائے گئے اور وہ مبینہ طور پہ بڑے جو چکنی قسم کی آفرز کر کے تو پھر وہ آزاد امیدواروں کے جمگٹھے لگا کہ کیا پنجاب میں اور کیا مرکز میں ان کی حکومت بنوائی گی۔ لیکن اب تو چونکہ خان صاحب خود وزیر میں تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ جناب میں نے 5 سال لگائے، آپ نے پچھلے دنوں ان کی تقریر بھی سنی ہوگی، اس میں کہتے ہیں کہ اگلے بھی 5 سال ہمارے ہیں، تو وہ جو اگلے 5 سال والے منصوبہ نا خان صاحب اب دراصل اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب میں چونکہ خود بیٹھا ہوں، میں تو خود پرائم منسٹر ہوں، تو لہٰذا اس سے پہلے اگلے الیکشن سے پہلے سارا گراؤنڈ صاف ہو جائے، کیونکہ ان کی معاشی پالیسی وہ بری طرح پٹ چکی ہے، فارن پالیسی وہ بری طرح پٹ چکی ہے، مہنگائی بےروزگاری اسمان سے باتیں کر رہے ہیں، لوگ جو نہیں جگہ جگہ خان صاحب کو برا بلا کہہ رہے ہیں، تو اب وہ خان صاحب کے پاس اور تو کوئی آپشن ہے، تو وہ خان صاحب نہیں چاہتے کہ کم از کم ایک بات میں لوگوں کہنا جگہ ہو جاؤں، اب دیکھو جی میں نے سارے بڑے بڑوں کو اندر ڈال دیا۔ بھائی جان کو بڑے بڑوں کو اندر ضرور ڈالو، بڑی خوشی ہوگی، مگر ان کے خلاف وہ کیس جو آپ بناتے ہیں ان میں کوئی سزا بھی ان کو ہو، کوئی آگے بات بھی چلے، کوئی برآمدگی ہو، تو خالی مطلب اندر ڈالنے والا معاملہ تو نہیں ہو۔ وہ تو یہ ایسے ہی ہے نا جیسے پولیس والے کسی کو اٹھا لیتے ہیں، مشتبہ بٹھا لیا، اس کے خلاف 2-4 دن کا اس کے لیے ریمانڈ لیا، بعد میں جی بگنا چھوڑ دیا یا عدالتوں سے جا کے وہ چھوٹ گیا، تو پھر اس کو فائدہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ اب یہ اس طرح کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بریگیڈیئر ریٹائر مصدق عباسی صاحب ہیں وہ ان کی توقعات پہ پورا اترتے یا نہیں اترتے، کیونکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بریگیڈیئر ریٹائر مصدق عباسی جس مزاج کے آدمی ہیں وہ شاید اس طرح سے پرفارم نہ کر پائیں جس طرح خان صاحب توقع کریں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہونا جی وہ شہزاد اکبر صاحب کو تو نام ہی ہے صاحب اکبر پڑھ گیا تھا، وہ روز ایک جناب پریس کانفرنس کرنی، ادھر کاغذ لڑا ادھر کاغذ لڑا، اب تو جناب شہباز شریف مارے گا تو یہ جناب امجد فلودے والا اور نذیر ٹیٹیوں والا اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے باتیں کی، فلانا گول گپوں والا، تو وہ بہرحال وہ اپنے گول گپے کھا کے نکل گئے، اور ادھر جناب قوم کو جنہوں نے خالی پانی دے دیا گول گپوں والا کہ جناب یہ پیو تو گزارا کرو۔ تو بہرحال وہ اگر شہزاد اکبر نے کچھ کر سکا اور وہ قومی خزانہ کا جتنا نقصان ہوا جگہ جگہ برطانیہ کے عدالتوں تک میں جا کے جرمانے بھرنے پڑے اور پھر یہ رزلٹ نکلا، تو خان صاحب جو ہے وہ اب بڑی جلدی میں اور کسی بھی طریقے سے ان کی خواہش ہے کہ ان سب کے خلاف کارروائی ہو، لیکن فوری طور پہ شہباز شریف کو گرفتار ہونا چاہیے، کیونکہ شہباز شریف جو ہے نا وہ خان صاحب کو زیادہ خطرناک لگتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب کامیاب ہوتے ہی نہیں ہوتے۔ خان صاحب نے تو اپنی منصوبہ بندی آئندہ الیکشن کے لیے کر رکھی ہے، اسی منصوبہ بندی پر کے اوپر یہ عمل پیرا بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انسان منصوبے بناتا رہ جاتا ہے، لیکن جو منصوبہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے عمل اور اسی پر ہونا ہوتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا منصوبہ بنایا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔